बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिला वहीद पाकिस्तान इनसाइट्स में एक मरतबा फिर पाकिस्तान से मुतालिक एक इंतहाई अहम वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पाकिस्तान को दरपेश पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के हवाले से जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। हर इंसान, ख़ानदान, मुआशरा, कौम या मुल्क अपनी बका के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मुआशी सरगर्मियाँ इख्तियार करते हैं। ये मुआशी सरगर्मियाँ वो उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए अंजाम देते हैं जो उनके मुल्क में मैसर होती हैं। ये वसाइल नेचुरल यानी गॉड गिफ्टेड, अल्लाह पाक की तरफ से भी दिए हुए हो सकते हैं, और फिर मैन मेड या आर्टिफिशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं। गॉड गिफ्टेड अल्लाह पाक की तरफ से वदियत करदा वसाइल में सॉइल, वाटर, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट वगैरह शामिल है, जबकि मैन मेड में इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह शामिल हैं। ये दोनों किस्म के वसाइल यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और एक दूसरे को काम में लाते हुए ही किसी मुल्क की इकोनॉमी स्टैब्लिश होती है, उस पर दोनों किस्म के वसाइल पर बेस करती है। इन नेचुरल रिसोर्स में एग्रीकल्चर इतना ही कदीम है जितना कि इंसान खुद, यानी इस दुनिया में आने के बाद उसने अपनी बका के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए अगर कोई पहली एक्टिविटी इख्तियार की होगी तो वो यकीनन एग्रीकल्चर ही होगी। एग्रीकल्चर क्या है? ज़मीन से, मट्टी से मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स, पौधे, हर्ब, शर्ब्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह को ग्रो करना एग्रीकल्चर कहलाता है। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है। डे वन से अपने खाने और कमाने के लिए पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर पे डिपेंड किया है। खाना और कमाना, इस हवाले से अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नवाजा है कि दोनों किस्म की क्रॉप्स यानी फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेन फूड क्रॉप्स में वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस वगैरह शामिल हैं, जबकि कैश क्रॉप में कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स वगैरह, टोबैको वगैरह शामिल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाकिस्तान को चारों मौसमों से नवाजा है, और इन चार मौसमों की मौजूदगी में पाकिस्तान में रबी और खरीफ, समर और विंटर दोनों क्रॉप्स मौजूद हैं। रबी क्रॉप्स जो कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में उनको काटा जाता है, जबकि खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो गर्मियों में बोकर सर्दियों में काटी जाती हैं। मुल्की मईशत में ज़राअत की क्या अहमियत होती है? मुल्क की आवाम के लिए खाने का सबसे बड़ा ज़रिया एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से मुतालिक जो लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस शोबे से मुंसलिक होते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट की शक्ल में या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करके इन प्रोडक्ट्स को बाहर भेज कर एक्सपोर्ट करके मुल्क के लिए हैवी फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जाता है। एग्रीकल्चर ही यानी ये रिसोर्स ही मुल्क की इंडस्ट्री के लिए एक समझ लीजिए कि बैकबोन की हैसियत रखता है। ज़राअत की अहमियत को देखते हुए होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि डे वन से पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री रहा है, जिसने अपने खाने और कमाने दोनों के लिए हमेशा एग्रीकल्चर पे इन्हिसार किया है। लेकिन बदकिस्मती से हम इस शोबे से वो फ़ायदा नहीं उठा पाए जो कि हमें उठाना चाहिए था। इसकी क्या वजूहात हैं? इसके पीछे वो क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सके? उन मसाइल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के हवाले से पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं। पाकिस्तान के 79.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया में से 30.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन है, जिसमें से 70% पंजाब में है, 20% सिंध में है और 9% तकरीबन KPK में है।
47% आबादी पाकिस्तान की अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाबस्ता है। 67% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में मौजूद है। 70% से ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है, जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही डिराइव होती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती हैं। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए ये लगता है कि एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की इकोनॉमी में वाकई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 24% टोटल जीडीपी की कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से है। फिर क्या वजह है कि ये सेक्टर इतनी ज़बूहाली का शिकार है? आइए देखते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के हवाले से जिनका पाकिस्तान को सामना है और जिसकी वजह से हम अल्लाह पाक की दी हुई इस इतनी बड़ी नेमत से अभी तक भरपूर इस्तिफादा नहीं कर पाए। हम इन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ करके देखते हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हैं और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। इन प्रॉब्लम्स इतनी सारी, यानी मैनीफोल्ड जिसको कहते हैं ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए ये सेक्टर अगर आज तक तरक्की नहीं कर पाया है तो इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। सबसे पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जिनमें छोटे किसान का तो कोई किरदार नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट के इदारे और बड़े लैंडलॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी एग्रीकल्चरल सेक्टर को अभी तक वो बूस्ट नहीं मिल सका। लिमिटेड कल्टिवेटेड एरियाज, लो पर हेक्टेयर यील्ड, अनइकोनॉमिक और स्मॉल लैंड होल्डिंग, construction of towns, housing societies and industries on agricultural land, lack of infrastructure, lack of irrigational facilities, flood irrigation instead of drip irrigation, improper crop rotation, insufficient agricultural output, non-commercial farming, lack of agricultural research, underutilization of land, and lack of HYV, higher yield variety seeds. In administrative problem में लिमिटेड कल्टिवेटेड एरियाज, पाकिस्तान का 79.6 मिलियन हेक्टर एरिया में से सिर्फ 30.5% मिलियन हेक्टर एरिया जो है वो अंडर कल्टिवेशन है, यानी 47%। काफ़ी सारा इलाका हमारा अंडर कल्टिवेशन नहीं है और प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा। फिर लो पर हेक्टर यील्ड, हमारे पर हेक्टर यील्ड जो पैदावार जितनी होनी चाहिए वो उससे काफ़ी लो है। इंटरनेशनल जो उसका मयार है उससे वो काफ़ी कम है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये आगे आ रही है, अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग और स्मॉल लैंड होल्डिंग। एक शख्स जो बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक है, उसके अगली नस्ल में उसकी वो ज़मीन उसके बेटों में और उससे अगली नस्ल में जब वो उसके पोतों में, ख़ानदान के दीगर अफराद में डिवाइड हो जाती है तो वो ही बड़ी ज़मीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ख़ानदान के अफराद के पास आ जाती है। अब उस छोटी ज़मीन को बोने में उस किसान की कोई दिलचस्पी नहीं होती, जिससे वो सिर्फ अपने घर की या ख़ानदान की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। नतीजतन वो अपनी ज़मीन को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर गांव से बाहर शहर और शहर से बाहर मुल्क छोड़कर वो रोज़गार के बेहतरीन मौके हासिल करने के लिए या मेहनत मजदूरी करने के लिए, अपने घर वालों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। नतीजतन वो ज़मीन पीछे अनकल्टिवेबल रह जाती है। ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग, आज भी हमारा किसान मैनुअल फार्मिंग कर रहा है, जबकि दुनिया मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ
موو کر چکی ہے. زمین کا وہ ٹکڑا جو ایک مینولی ایک کسان جس پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اگر اس پہ مشینوں سے کام لیا جائے تو کئی گنا زیادہ فصل مل سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک جو ہے وہ میکنائزڈ فارمنگ اتنے بڑے لیول پر نہیں ہو رہی. پھر لیک آف اریگیشنل فیسلٹیز. اب یا تو ہمارا کسان جو ہے وہ اپنے اریگیشن کے لیے بارش کا بارانی زمینوں پر وہ بارش کا محتاج ہوتا ہے. ٹیوب ویل بھی بغیر بجلی کے تو چل نہیں سکتے. انفراسٹرکچر کی کمی یہاں پر آ کے ثابت ہوتی ہے کہ جب گاؤں میں بجلی اور سڑکیں، اسٹوریج اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسان کو نہیں ملتی. یہاں بھی چھوٹے کسان کو بڑے زمیندار کی طرف سے مونوپلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں اسے اپنے کھیتوں کے لیے صحیح مقدار میں پانی اویلیبل نہیں ہوتا. اور پھر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آرکائک میتھڈ آف اریگیشن، فلڈ اریگیشن کا جو میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے زمینوں کو اتنا زیادہ پانی دیا جاتا ہے، پانی کا ضیاع ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں اس وقت ڈرپ اریگیشن کے حوالے سے پائپوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے بارش کے قطروں کی طرح ضرورت کے مطابق فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ پانی کا ضیاع روکا جاتا ہے بلکہ زمین کو واٹر لاکڈ ہونے سے بھی بچایا جاتا ہے. جب زمین کے نیچے پانی کی سطح، پانی کا لیول بڑھ جاتا ہے، زمین کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ زمین واٹر لاکڈ ہو جاتی ہے. اور واٹر لاکڈ ہونے کے بعد زمین کے اوپری سطح پر جو پانی کھڑا رہتا ہے وہ جب ایوپوریٹ ہو جاتا ہے، وہ پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے تو اس میں موجود سالٹ جو ہے، نمک جو ہے وہ وہیں رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے زمین سیم اور تھور کی بیماری کا نشانہ بن جاتی ہے، جسے لینڈ کینسر کہا جاتا ہے. اور پاکستان میں ہر سال سیم تھور سے ضائع ہونے والی زمین بہت بڑی مقدار میں موجود ہے. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ اریگیشن جو سسٹم ہے جس کے ذریعے سے کنالز یا ریورز یا ٹیوب ویلز یا کنووں کے ذریعے زمین کو زیادہ مقدار میں پانی جب دیا جاتا ہے تو زمین کے نیچے پانی کی سطح بڑھنے لگتی ہے. امپراپر کراپ روٹیشن میں زمین جو ہے اگر اس پر مستقل ایک ہی قسم کی فصل کی جاتی رہے تو مٹی کی جو طاقت ہوتی ہے، مٹی کی جو زرخیزی ہوتی ہے وہ کافی متاثر ہو جاتی ہے. کب، کس وقت، کس موسم میں زمین کے کس حصے پر کون سی فصل مناسب ہے، کسان کو اس کا پورا علم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اسے اس کی فصل کی بوائی کرنی چاہیے. تب ہی جا کے پر ہیکٹر ییلڈ جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پہ گورنمنٹ کو نہ صرف یہ کہ اپنا ہولڈ رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کے اوپر باقاعدہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب جس طرح چھوٹا زمیندار، چھوٹا کسان اپنی زمینوں کی بوائی میں دلچسپی نہیں رکھتا، اسی طرح بڑے زمیندار کو بھی زمین کے کھیتی باڑی کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اسے زمین کے بجائے اس زمین پر رہنے والے جو اس کے ٹیننٹس ہوتے ہیں یا جو کسان ہوتے ہیں ان سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے جن کے نصیبوں کا وہ مالک ہوتا ہے، جو اس کی رعایا کی طرح اس زمین پر رہتے ہیں. لہٰذا بڑے زمیندار کی جو بہت بڑی زمینیں ان کے پاس ہوتی ہیں وہ اس کی بوائی میں ایسی دلچسپی نہیں رکھتے. اس طرح چھوٹا کسان اور بڑا زمیندار دونوں ہی ایگریکلچرل لینڈ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں کیونکہ دونوں ہی زمین کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. یہ کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز تھی. اب آتے ہیں سوشل پرابلمز کی طرف، جو دراصل جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم کا تعلق گورنمنٹ سے تھا، گورنمنٹ کی پالیسیز سے تھا، گورنمنٹ کے اقدامات سے تھا، اس طرح سوشل پرابلمز بھی کہیں نہ کہیں جا کے گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری بنتے ہیں. سوشل پرابلمز میں پاورٹی، illiteracy، ill health، feudalism، small land holdings، joint family system،
لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اینڈ بیکورڈنیس. پاکستانی فارمر غریب ہے، پاکستانی کسان غیر تعلیم یافتہ ہے، پاکستانی کسان کا معیار زندگی بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اب یہ وہ سارے پرابلمس ہیں جو ایڈمنسٹریٹو پرابلم سے جنم لیتے ہیں. جہاں لیک آف انفراسٹرکچر ہے وہاں لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کے ساتھ آ جاتا ہے. چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے گاؤں دیہات میں انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، سینیٹیشن نہیں ہے، لہٰذا بیماریاں ہیں، اسکول نہیں ہیں، لہٰذا الٹریسی ہے. ان اسکولوں میں اگر گورنمنٹ نے اسکول بنائے بھی ہیں تو وہاں بچوں کے پڑھنے کی جگہوں پر جانوروں کو باندھا گیا ہے، یا پھر انہیں اوطاق بنا کر، میٹنگ پلیسز بنا کر ان اسکولوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. فیوڈلز، بڑا زمیندار، چودھری، وڈیرا، سائیں، سردار، یہ پاکستان کا وہ ایک جسے کہنا چاہیے نا ایک ڈارک پہلو ہے جس نے پاکستانی کسان کو اور پاکستانی زراعت کو آج بھی اپنے پنجوں میں جکیڑ کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ نچلے لیول پہ پاکستانی کسان متاثر ہوتا ہے بلکہ اوپر لیول پر پاکستان کی پارلیمنٹ تک پہنچنے والے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ لوگ دراصل ملک پر جو ہے سمجھ لیجئے کہ حکومت کر رہے ہیں. پاکستانی کسان جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک کمانے والا کئی کھانے والوں کو جب وہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اپنی صحت جواب دے جاتی ہے. وہ مائیگریشن کرتا ہے، وہ اپنے سارے جذبے، سارے رشتے، ساری دلچسپیاں، اولاد کی خوشیاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پردیس میں زندگی گزارتا ہے اپنے خاندان کو خوشیاں دینے کے لیے. یہ ساری چیزیں پاکستان میں رہنے والی رورل آبادی جو دیہی علاقے ہیں ان کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہی ہیں. یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں، کماتے ہیں، ان کے خاندانوں کی حالت تو اچھی شاید ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، لیکن اوور آل جو ہے وہ ملک کا زرعی شعبہ اس وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگلا پرابلم یعنی فائنینشیل پرابلم. پاکستانی کسان کو لیک آف کریڈٹ، بینک لون کا حصول کسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. یہ لون اگر اسے مل بھی جاتا ہے تو یہ لون اس کے قرضوں کی ادائیگی میں، بیٹیوں کی شادی میں، یا کسی ماں باپ کی بیماری میں، کسی بھی اور کام میں استعمال ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو اس ایگریکلچرل سیکٹر میں نہیں ہوتا جس کے لیے وہ لون لیا گیا ہوتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سبسڈی کسان کو نہیں ملتی. اس کے فائنینشیل پرابلمز اس وقت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب اس کی فصل کی قیمت جو مڈل مین ہوتا ہے یا جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں یا جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، جب وہ اس کی فصل کو اونے پونے داموں میں خریدتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان فصلوں کی وقت پہ کوئی پرائس ڈکلیئر نہیں کی جاتی، جس کا نتیجہ کسان کی فائنینشیل یا مالی مشکلات کی صورت میں نکلتا ہے اور اسے اپنی فصل کا، اپنی محنت کا وہ معاوضہ نہیں ملتا جس کا وہ مستحق ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے نیچرل کیلمٹیز اور کلائمیٹک پرابلمز کی، جس میں لیس رینز، بارشیں کم ہوں تو خشک سالی ہو جاتی ہے، ایکسیسو رینز، بارشیں زیادہ ہوں تو فلڈ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایک انڈیا کی طرف سے بھی ہماری ایگریکلچر کو بہت بڑا تھریٹ ہر سال ملتا ہے جب وہ دریاؤں میں پانی بغیر اطلاع کے ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں، اور پاکستان کے ان تمام علاقوں میں جو زرعی علاقے ہیں کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. سوئل ایروزن، مٹی کا کٹاؤ، پہاڑوں اور میدانی علاقوں کی فرٹائل سوئل جو ہے، زرخیز زمین، وہ بارشوں کے پانی سے، فلڈ سے، طوفانوں سے جب وہ زمین اپنی جگہ وہ مٹی چھوڑ دیتی ہے، زمین میں کٹاؤ آ جاتا ہے اور مٹی کی لیئر بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر آ جاتی ہے، اسے سوئل ایروزن کہتے ہیں. تو یہ چیز بھی ایگریکلچر کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. پھر پلانٹ ڈیزیز، مختلف
پودوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، مختلف جو کیڑے مکوڑے اور ایسے حشرات الارض ہوتے ہیں جو پودوں پر حملہ کرتے ہیں، جیسے ٹڈی دل وغیرہ. تو یہ ساری ایسی قدرتی آفات ہیں جن سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی اور باقاعدہ دواؤں کی، اسپرے کی، اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے یہاں اکثر ٹائملی نہیں ہو پاتی. پولیٹیکل پرابلمس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کا جو بگ لینڈ لارڈ ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں، لا میکنگ باڈی میں موجود ہوتا ہے. وہ ایسا کوئی قانون نہیں بننے دیتے جو ان کے خلاف جائے. وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چھوٹے کسان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے، پولیٹیکلی جب گورنمنٹ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، کسانوں سے سبسڈی واپس لے لیتی ہے، ان کے لیے یوریا اور پیسٹی وغیرہ جو ہیں وہ اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کسان کو ڈائریکٹلی متاثر کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے ایگریکلچرل سیکٹر کو ڈائریکٹلی متاثر کرتی ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے لوگ ایگریکلچرل سیکٹر میں انویسٹ کرنے سے کتراتے ہیں. اس سیکٹر پہ بگ فیوڈلز کا ہولڈ ہونے کی وجہ سے بھی عام بزنس مین یا عام لوگ اس سیکٹر کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. جب تک پاکستان میں ان چیزوں کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک ان مسائل کو بھی ایلیمینیٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا تو رہے گا. اب انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ بھی کسان کے حق میں نہیں جاتی. لینڈ ریفارمز کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان نے اس سلسلے میں کچھ کام کیا. جب زمین کی جو ملکیت ہے اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا تھا کہ 1000 ایکڑ بارانی لینڈ اور 500 ایکڑ کنال ایریگیٹڈ لینڈ جو ہے وہ اس کو مختص کر دیا گیا تھا. آگے اس کو سسٹین نہیں کیا جا سکا. آج گورنمنٹ اس سلسلے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں دکھائی دیتی کہ اپنی پالیسیز میں کسانوں کو سبسڈی دینا، ٹیکس کے حوالے سے، بینک لون کے حوالے سے، مشینری کی خریداری کے حوالے سے، یوریا اور پیسٹیسائڈز کے حوالے سے جہاں بگ کمپنیز کی مونوپولی ہے، قیمتوں کا کوئی تعین نہیں ہے، گورنمنٹ کا اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، کسان اپنے آپ کو ہیلپ لیس، بے بس تصور کرتا ہے اور گورنمنٹ اس سلسلے میں کہیں بھی نظر نہیں آتی. ملک کی معیشت کا اتنا اہم پارٹ جو ہے وہ اس وقت نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ اس کا کچھ عرصے میں بہت ہی خطرناک نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، جب ملک میں جیسا کہ اب دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے باوجود ہمیں اپنی ایگریکلچرل پروڈکٹس، خاص طور پہ فوڈ گرینز، گندم، آٹا، چینی، ہمیں جو چیزیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں، جب ہمیں سبزیاں، پھل ایکسپورٹ کرنے کے بجائے امپورٹ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی اس میں ناکامی اور حقائق سے چشم پوشی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کسان کو ان ساری مشکلات سے بچانے کے لیے، پاکستان کے ایگریکلچرل سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اس نعمت سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے کچھ ایسے میجرز ہیں، کچھ ایسے اقدامات ہیں جنہیں فوری طور پہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ان میں سب سے پہلے تو فیوڈلزم مسٹ بی ایبولشڈ. ملک سے زمیندارانہ سسٹم کو، جاگیردارانہ سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ قدم کون اٹھائے گا، یہ کب ہوگا، لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کئی مسائل کی جڑ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر اسے ختم کر دیا جائے تو باقی کے بہت سارے مسئلے خود بخود ختم ہو سکتے ہیں.
کریڈٹ کی، لون کی جو پروویژن ہے ان کو مہیا کرنا ہے، ان کی اوور آل معیار زندگی کو بڑھانا، کسان کے سوشل پرابلمس کو دیکھنا اور ان کا حل نکالنا، ان کے لیے ان کے اپنے ڈور سٹیپ پر انفراسٹرکچر کا وہ جال بچھا دینا، ہر وہ سہولت جس کے لیے وہ اپنا گاؤں، اپنی زمین، اپنے بیوی بچے اور ماں باپ چھوڑ کر، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں، اگر وہ ساری فیسلٹیز ان کے دروازے پر وہیں پہنچا دی جائیں، انہیں وہی معیار زندگی وہاں مہیا کر دیا جائے، تو وہ کبھی بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی زمینوں کو چھوڑ کر نہ جائیں اور ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ واٹر لوگنگ اور سیلینٹی کے خاتمے کے لیے ٹری پلانٹیشن، ٹیوب ویلز اور پکی نہریں، سیمنٹڈ نہریں، کچی نہروں کے بجائے پکی نہروں کا قیام، پکی نالیوں کا قیام، اور ان علاقوں میں جہاں سیلاب کے زیادہ آنے کے خطرات ہوتے ہیں، جہاں پانی کے بہاؤ کے زیادہ خطرات ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ درختوں کو پلانٹ کیا جائے اور ٹیوب ویلز لگائے جائیں کہ جس کے ذریعے سے جن جگہوں پر ایکسس پانی، زمین میں پانی کی سطح زیادہ ہے، وہاں سے پانی کھینچ کے ان جگہوں تک پہنچایا جائے جہاں اس پانی کی ضرورت ہے۔ ڈرپ اریگیشن کا جو ہے وہ فوری طور پہ جال بچھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پاکستانی دریاؤں میں بھی پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو یہ ہماری ایگریکلچر کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ کسانوں کو میکینائزڈ فارمنگ کے لیے اسسٹ کرنا، مشینری خریدنے کے لیے ان کو لون دینا، ان کو مشینری دینا، یوریا اور پیسٹیسائڈس جو کیڑے مار ادویات ہیں ان کی فصلوں کے لیے وہ دینا۔ ایگریکلچر کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینے کی اس وقت ضرورت ہے۔ ایگریکلچر کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ گرین ایمرجنسی کی ضرورت ہے اس وقت ملک میں۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم کمانا تو چھوڑ کے کھانے کے لیے بھی ہمیں لالے پڑ جائیں۔ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے اور فوڈ پروڈکٹ کے حوالے سے، ہم پہلے اس کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ ہنگامی بنیادوں پر اس کے لیے فیصلے کرے۔ زیادہ سے زیادہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کسانوں کو ٹیکس میں ریلیکسیشن دینے کی ضرورت ہے۔ کسانوں کی بیکورڈنس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ان کی اپنی لوکل لینگویج میں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے میڈیا کا استعمال آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ معیاری بیج کی فراہمی، کھاد کی فراہمی، مشینوں کی فراہمی، کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ہر اس انتہا تک جانا چاہیے جہاں تک وہ جا سکتی ہے۔ مڈل مین کے کردار کو لمیٹڈ کر دیا جائے، وہ مڈل مین جو کسان اور مین مارکیٹ کے بیچ میں سارا فائدہ لے اڑتا ہے اور کسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ بگ کمپنیز کی جو مونوپلی ہے اس سے کسانوں کو بچایا جائے، گورنمنٹ ان پر اپنا پراپر چیک رکھے۔ جب تک ملک میں یہ گرین ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی، پاکستانی ایگریکلچر سیکٹر ان تمام پرابلمز کا، ان تمام مشکلات کا شکار رہے گی۔ مجھے امید ہے آج کا یہ جو ٹاپک ہے آپ کی سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں مزید اپنی بھی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔